अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का हमारे परफेक्ट उर्दू एकेडमी के इस नए सेशन के नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th उर्दू का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम भाभी जान है। वो एक अफसाना है। अफसाना यानी कहानी है। अफसाना का मतलब क्या होता है? कहानी। लेकिन किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के मुसन्निफ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उस राइटर के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवालात चैप्टर से ज़्यादा राइटर से पूछे जाते हैं। तो हम जानेंगे कि भाभी जान इस अफसाने को लिखने वाले कौन है, इसका मुसन्निफ कौन है। तो इसका मुसन्निफ सुहैल अज़ीमाबादी है। और सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है? तो सैयद मुजीबुर रहमान है। तखल्लुस क्या है? तखल्लुस सुहैल के तखल्लुस किसे कहते हैं? तखल्लुस उसे कहते हैं कि कोई भी शायर अपना एक ख़ास नाम शेर के आखिर में यूज़ करते हैं। सुहैल अज़ीमाबादी सुहैल यूज़ करते थे, सुहैल इस्तेमाल करते थे। लेकिन सुहैल अज़ीमाबादी इब्तिदा कहाँ से किया है, शुरुआत उनकी कहाँ से हुई है? तो उन्होंने अपनी इब्तिदा शुरुआत शायर से की, शेर व शायरी से। लेकिन शेर व शायरी में उनको उतनी शोहरत नहीं मिली, उतनी कामयाबी नहीं मिली। तो आगे चलकर अफसाना निगारी की तरफ माइल हुए, यानी आगे चलकर उन्होंने कहानियाँ लिखना शुरू किया और अफसाने लिखने शुरू किए। वो कहानियों के अंदर, अफसानों के अंदर उनको इतनी कामयाबी मिली, उनको शोहरत मिली, उनको समझिए कि मुकम्मल कामयाबी उनको अफसानों के अंदर, कहानियों के अंदर मिली है। तो फिर इसको छोड़े नहीं, इसको लिखते रह गए। बात समझ में आ गई ना? तो फिर इनकी पैदाइश के बारे में जानते हैं कि इनकी पैदाइश कब हुई है। 1911 ईस्वी को पटना में हुई और इनका जो ताल्लुक़ था ज़मींदार ख़ानदान से था। और जब इनकी उम्र जब 1 साल की थी, कितना साल का? 1 साल की जब उम्र थी तो इनकी माँ वालिदा का यानी इंतकाल हो गया। तो इनकी परवरिश और इब्तिदाई तालीम और तरबियत एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में नानिहाल में हुई है। कहाँ हुई है भाई? नानिहाल में हुई है। और भले ही पटना में पैदा हुए, लेकिन इनका असल घर, असल जगह, असल आबाई वतन शाहपुर बदौल में था। ये भी एक पटना में ही है, पटना में ही कायम है। इनकी मुलाजिमत के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी मुलाजिमत उसको कहते हैं, नौकरी को मुलाजिमत करते हैं। तो ये ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत करते थे, नौकरी क्या करते थे। लेकिन किसी वजह से, कोई कारण रहा होगा, मुलाजिमत के सिलसिले में दिल्ली श्रीनगर में इनका तबादला हो गया। किसी वजह से इनको बदल दिया गया, बदलाव हो गया। बात समझ में आ रही है ना? इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक रोज़नामा अखबार भी लिखा है जिनका नाम है साथी। अपनी ज़िंदगी में बेशुमार अफसाने लिखे हैं, तकरीबन 125 अफसाने उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखे। कितने भाई? 125। और आपकी किताब में अफसानवी मजमूए का जो जिक्र है वो 3 है। एक तो है 4 चेहरे और 2 अलाव और नंबर 3 आदमी के रूप, और एक नाविल भी है जो बेजड़ के पौधे हैं। बात समझ में आ गई? इन सब करने के बाद उनका इंतकाल हो गया। कब? 1980 में उनका इंतकाल हो गया। बात समझ में आ गई? पूरी डिटेल्स मैंने आपको सुहैल अज़ीमाबादी के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये जो आपको टाइटल दिख रहा है भाभी जान लिखा हुआ, आपके जहन में आ रहा होगा ये किसी के भाभी जान के बारे में ये कहानी बताई गई, किसी के भाभी के बारे में कहानी बताई गई। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही लग रहा है। ये किसी के भाभी के ही बारे में ये कहानी बताई गई है। चलिए हम उसको पढ़ लेते हैं और जल्दी फटाफट पढ़कर इसको ख़त्म कर देते हैं। अब हम ये जानेंगे कि भाभी जान, इस भाभी जान का असल नेम क्या है, असल नाम क्या है? असल नाम रुक़ैया भाभी होता है। क्या होता है? रुक़ैया भाभी होता है। इस कहानी का मरकज़ी किरदार कौन है? रुक़ैया भाभी है। बात समझ में आ रही है? रुक़ैया भाभी यानी ये किसी की भाभी भी है। और किसके भाभी है और देवर कौन है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। और उस देवर का नाम क्या है? तो अख्तर है, अख्तर की भाभी है रुक़ैया। और अख्तर एक शायर भी होते हैं जो 2-4 दिनों के लिए घर आए हुए थे। अख्तर के बड़े भाई से शादी हुई रहती है रुक़ैया भाभी की, नन्हे भाई से। तब न जाकर ये नहीं रिश्ता बनता है भाभी देवर का। बस में
یہ رقیہ بھابی جو ہوتی ہے ان کی زندگیوں میں جو پریشانیاں آتی ہے ان پریشانیوں کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بتاتی ہے کہ تم کچھ سمے کے لیے آئے ہو، کچھ وقت کے لیے آئے ہو، پھر تم چلے جاؤ گے یہاں سے۔ یعنی اس سے سیکھ ملتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی طرح کی مصیبت کیوں نہیں آ جائے، کسی طرح کی پریشانی کیوں نہیں آ جائے، ان پریشانیوں سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ ان پریشانیوں سے لڑنا ہے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بتانا ہے، ان پریشانیوں کی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تم پریشانی ہو صرف کچھ سمے کے لیے ہو۔ یعنی ان پریشانیوں کو ہمیں بتانا ہے کہ یہ پریشانی تو آیا تو ہے، یہ ٹینشن تھوڑی دیر کے لیے آیا تو ہے، یہ مشکل تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے، پھر یہ ٹل جائے گا، یہ اندھیرا تو ہوا ہے لیکن پھر دن بھی آنے والا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں اسی طرح کا سیکھ ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رقیہ بھابی جو ہوتے ہیں نا، یہ جو آپ کی کتاب ہے اسی کے اندر لگ بھگ 4-5 صفحے کی کہانی ہے۔ اگر آپ کو میں پڑھ کر سناؤں تو 1-1.5 گھنٹے کا یہ لگ بھگ ویڈیو بن جائے گا۔ 1-1.5 گھنٹہ ویڈیو بنانا نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے انداز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ کچھ باتیں آپ کو جلدی کتابوں سے ایسی زبانی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ جو بھابی ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، ہر طرح کا ٹینشن ہوتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہے۔ اور ان کی جب شادی لگی ہوتی ہے ننھے بھائی سے نا، تو ان کے گھر والے، ننھے بھائی کے گھر والے کو ایسا لگتا ہے کہ رقیہ بھابی جو آئیں گے نا یہاں گھر پر تو آ کر راج کریں گی، کیونکہ وہ پولیٹکس سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، سیاست سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، نیتا ایک طرح سے ہوتے ہیں۔ آئیں گی بھابی جان تو یہاں راج کریں گی، لیکن بالکل اس کا ہوا الٹا۔ ان کی شادی ہو گئی ننھے بھائی سے، جیسے ہی شادی ہوئی پولیٹکس میں رہتے تھے، کسی وجہ سے ان کو اوپر مقدمہ درج ہو گیا اور وہ جیل میں چلے گئے۔ تو بھابی جان یہاں شادی کر کے آئی تو لیکن اکیلے رہ گئی، یعنی ہر ٹینشن میں، ہر مشکل میں اکیلے پڑ جاتی تھی، کیونکہ ننھے بھائی ہمیشہ جیل میں ہی رہتے تھے۔ ننھے بھائی تھوڑی دیر کے جیل سے باہر آتے تھے، پھر کوئی دوسرا مقدمہ شروع ہو جاتا تھا، پھر ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، پھر نکل کے آتے تھے، پھر وہ جیل میں چلے جاتے، ایسے ہی وہ آتے اور چلے جاتے۔ یعنی باہر کا جو پریشانی تھی ان کے اوپر آ چکا تھا اور گھر کی جو پریشانیاں تھی بھابی جان کے اوپر آ چکی تھی۔ یعنی ان کا کام کیا تھا بھابی جان کا؟ صبح ہوتا، بچوں کو نہلاتی دھلاتی، پھر کپڑے پہناتی، کھانا کھلاتی اور اسکول پہنچا دیتی، یعنی اور خود فریش ہوتی، بچوں کو وہاں پہنچاتی۔ اتنے دیر میں باہر سے لوگوں کا آنا شروع ہو جاتا، لوگ آتے تھے، ان سے ملتے تھے اور اپنی باتوں کو رکھتے تھے، اور کوئی کہتے تھے کہ جانا ایسا لگتا تھا لوگوں کو کہ یہ نیتا کی بیگم ہے، ننھے بھائی کی بیگم ہے، پولیٹکس سے جڑی ہوئی ہیں، ان کا سمپرک جو بڑے بڑے آدمی سے ہوں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ننھے بھائی جیل میں گئے، ان کے پورا جو سمپرک تھا سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ یہ لوگ آتے تھے، اپنے مسئلے کو سامنے رکھتے تھے، اس مقصد سے آتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی کام لگ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ میری نوکری لگ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ یہ، یعنی بڑے آدمی سمجھ کر ان کے پاس آتے تھے، اور یہ صرف سفارش لے کر جاتی تھی اور ان کی سفارش کو قبول کیا جاتا تھا یا نہیں کیا جاتا تھا، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا سمپرک نہیں تھا، کیونکہ ننھے بھائی جیل میں چلے گئے تھے، اس وجہ سے پورے سمپرک ختم ہو چکا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ سب کو صبح صبح نہلا دھلا کر کھانا کھلا کر اپنے اسکول بھیج دیتی، پھر لوگوں کا آنا، پھر لوگوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، گھر آ کر پھر ان کو سمجھاتی، پھر ان کا جو کام ہوتا، مسئلہ ہوتا ان کو حل کرتی، پھر اس سے فارغ ہو کر ایک اسکول میں پڑھانے کے لیے بھی جاتی تھی، اور اسکول والے کی طرف سے ان کو 400 روپے ملتے تھے، اور ایک ٹیوشن بھی ایک بچوں کو پڑھاتی تھی جہاں سے ان کو 50 روپے ملتے تھے۔ ان کا جو کل انکم تھا، کل پیسہ تھا، وہ 450 روپے تھے، اور ان 450 روپے میں پورے گھر کو چلانا تھا۔ یعنی گھر کے اندر تیل مسالے، کپڑے لتے، یعنی جو کام ہے انہی 450 روپے سے ان کو کرنا تھا۔ جو کام ہے بتائیے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی نا ان کی، تو ان کے جو گھر تھا، ان کے نہر جس کو کہتے ہیں، ان کے نہر میں یعنی 5 ایسے خادم ہوتے تھے، نوکر ہوتے تھے جو ان کے آگے پیچھے چلتے تھے، لیکن یہاں آنے کے بعد میں صرف ایک نوکر جو سبزیاں لا کر دیتے تھے، بس ایک نوکر رہ گئے تھے۔ لیکن وہاں جب رہتی تھی نا، یعنی 2-2 ہزار کے، 1-1 ہزار کے صرف اپنے چہرے پر یعنی کپڑے پر وہ کیا بولتے ہیں سنگھار کیا کرتی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد میں صرف ان کا ماہانہ تنخواہ 450 روپے رہ گئے تھے۔ لیکن
ایک شمی نام کی بچی تھی جو بہت غریب تھی اور غریب ہونے کے باوجود وہ پڑھنا چاہتی تھی. تو رقیہ بھابھی اس کی پوری پڑھائی کا خرچہ وہ خود اٹھاتی تھی. آپ سمجھ سکتے ہیں 450 روپیے ہیں, پورے گھر کا خرچہ دیکھنا ہے, لیکن یہ اس کا خرچہ وہ خود اٹھاتی تھی اور اس کے علاوہ باہر کے لوگوں کا مدد بھی کیا کرتی تھی. لیکن ان کے اندر ہمدردی تھا, لوگوں کو مدد کرنا, لوگوں کا ساتھ دینا, لوگوں کے ساتھ رہنا, خوش رہنا, یعنی خود کو ہمیشہ دکھ میں رکھتی تھی لیکن لوگوں کو خوش کرنے میں کمی نہیں کرتی تھی. ایک بچی تھی جو بہت غریب تھی, ہاسپٹل میں تھی, ہر روز ان کو دودھ پہنچانے کے لیے جاتی تھی. اس سے ہم کو سمجھنا کیا ہے کہ ایک عورت ہے, اس عورت کے اندر اتنی پریشانیاں ہیں, ان پریشانیوں کے اندر, اپنی پریشانیوں کے اندر رہتے ہوئے بھی لوگوں کا ساتھ دیتی تھی, لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی. اس غریب شخص کی پوری پڑھائی کا خرچہ وہ خود اٹھاتی تھی اور وہ دودھ پہنچانے کے لیے بھی جاتی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لیکن ایک روز کی بات ہے, یہ پورے واقعات کو کون بیان کر رہے ہیں؟ اختر, جو ان کے دیور ہیں, یہ بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کیا؟ میری بھابھی جان, میں تو سوچا تھا کہ آنے کے بعد میں راج کریں گی, لیکن میں یہاں جب سے آیا ہوں, جب سے دیکھ رہا ہوں میری بھابھی جان ایک مشین کی طرح کام کر رہی ہے. صبح ہوتی ہے مشین کی طرح لگ جاتی ہے, اور میری بھابھی جان ایک چراغ کی طرح, ایک شمع کی طرح ہے جو چاروں طرف دوسروں کو تو روشنی پہنچا رہی ہے, خود اندھیرے میں ہے, خود پگھل رہی ہے. میں کیا کر رہا تھا کہ اختر اور بھابھی جان ایک ہی جگہ رہتے ہیں. اتنے دن میں یہ جو لڑکی شمی ہے ادھر سے خاموش آتی ہے اور رونے کی طرح منہ بنائی ہوئی ہے, وہاں آ کر بیٹھ جاتی ہے. بھابھی جان پوچھتی ہے کیا ہوا ہے, وہ خاموش رہتی ہے. پھر پوچھتی ہے کیا ہوا ہے, وہ خاموش رہتی ہے. یوں ہاتھ پکڑتی ہے اور جس کمرے میں سوتی ہے نا اس کمرے میں لے کر چلی جاتی ہے اور پوچھتی ہے شمی بتا نا کیا ہوا ہے, کیا پریشانی ہے. وہ خاموش ہوتی ہے اور کیا کرتی ہے, رونے لگتی ہے, زور سے بولتی ہے شمی بتا نا کیا ہوا ہے. تو یعنی رونے لگتی ہے, رو کر بتاتی ہے کہ میرے بھائی کا جو ہے نا ایم اے کا فارم بھرنا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہے. کیا بتاتی ہے؟ اس لیے میں شرم آ رہا تھا, میں آپ سے نہیں بتا رہی تھی. تو ایک یہ چمیٹا جو ہوتا ہے نا, بھابھی جان شمی کے گال پر ایک چمیٹا مارتی اور کہتی ہے کہ بس تھوڑی سی بات تھی اور تم اس کے لیے پریشان تھی. المیرا کھولتی ہے, اس المیرے سے 2 سونے کی یعنی چوڑیاں نکالتی ہے اور اس کے ہاتھ میں آ کر تھما دیتی ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ 2 چوڑیاں ریحانہ کے لیے یعنی اپنے بچی کے لیے کچھ ہی سمے پہلے خریدی ہوئی تھی. وہ بھابھی جان کتنی دلدار ہے, یعنی وہ المیرا سے 2 چوڑیاں لا کر ان کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے جا اپنے بھائی کا کام کرا, فارم بھرا. اب دیکھیے یہ اختر ہے, کچھ سمے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں, 2-4 دنوں کے لیے, لیکن ان کے ذہن میں کچھ بات ہوتی ہے. بیٹھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھابھی جان کے پاس تو میں آیا تھا, لیکن بھابھی جان تو اتنی مصروف رہتی ہیں کہ مجھے تو موقع ہی نہیں مل رہا. یہ سوچ ہی رہے تھے, اتنے دیر میں جو ہے نا بھابھی جان ان سے پوچھ دیتی ہے کہ اختر کیا ہوا, تمہاری شادی کا سنا کہ تمہاری شادی ہونے والی تھی, کیا ہوا؟ وہ جمیلہ جو لڑکی تھی. اختر کہنے لگتے ہیں کہ میری شادی تو ہونے والی, لیکن میری شادی اس جمیلہ سے نہیں بلکہ ماں باپ اپنی مرضی سے شادی کرانا چاہتے ہیں. تو بھابھی جان کہتی ہے کہ کیا ہوا, تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ اختر کہتے ہیں کہ ماں باپ کی پسند سے میں شادی کرنا نہیں چاہتی ہوں, جس لڑکی کو پسند کیے ہوئے ہیں, تو پھر آگے کیا ہے, میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جس کو میں پسند کرتا ہوں, یعنی وہ لڑکی جمیلہ ہوتی ہے. تو بھابھی جان کہتی ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے, جاؤ ان سے شادی کر لو, نکاح کر لو, لے آؤ گھر میں, اسی گھر میں رکھنا اور اس کا خرچہ میں خود اٹھاؤں گی, اور جہاں تم جانا چاہتے ہو کمانے, تم جہاں کمانے جانا چاہتے ہو تم چلے جانا. یعنی یہ بات جو بھابھی جی بولی تھی نا, صرف یہ کہنا تھا کہ اختر کے دل و دماغ میں اور خوشی کے مارے ایک الگ ہی امنگ ہوتا ہے اور دل سے ان کے نکلتا ہے کہ میری بھابھی جان ایک شمع کی طرح ہے, ایک روشنی کی طرح ہے, اتنی پریشانیوں میں ڈوبی ہوئی ہے پھر بھی ایک کو روشنی پہنچانے کے لیے, یعنی ان کے اندر کتنی دلداری ہے. یہ تو بات ختم ہو جاتی ہے نا, یہ بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن کل ہو کر بھابھی جان ایک میز پر ٹیک لا کر ہاتھ میں ایک چٹھی لی ہوئی ہوتی ہے اور بہت مایوسیت کے ساتھ بیٹھی ہوئی رہتی ہے. اتنے دیر میں اختر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھابھی جی بہت مایوس ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں.
اختر پوچھتے ہیں بھابھی جان کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں بولتی ہے. دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں ایک چٹھی ہے. بھابھی جان اس چٹھی میں کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں بولتی ہے. وہ چٹھی اختر کے ہاتھ میں تھماتی ہے اور زور زور سے بچی کی طرح رونے لگتی ہے. اختر اس چٹھی کو کھول کر دیکھتے ہیں. اس میں لکھا کیا ہوتا ہے کہ بھائی جان یعنی ننھے بھائی کا 2 سال اور سزا بڑھا دیا گیا ہے. یعنی پہلے سے 2 سال کا سزا رہتا ہے, یعنی 2 سال سزا اور اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. بھابھی جان کو اختر دیکھتے ہیں, دل میں تو غصہ سبھی پیدا ہوتا ہے, لیکن بھابھی جان کے لیے جو عزت ہوتی ہے, ہمدردی ہوتی ہے, بھابھی جان کو کہتی ہے بھابھی جان آپ صبر کیجیے, آپ کی منزل یہیں تک نہیں ہے, آپ کی منزل میں اس طرح کی کتنی مشکلات اور آنے کو باقی ہے, آپ ان سے کیسے لڑیں گے, آپ ایسے بے بس ہو جائیں گے. تو یہ بھابھی جان اس ننھے شہزادے کہہ دیجئے اس کو, یعنی اس دیور کا اختر کی بات سن کر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں میری زندگی میں تو بہت ساری مشکلات آنے والی ہے, میں ایسے مایوس ہو جاؤں گی تو پھر کیسے ان ساری مشکلوں کو جھیلوں گی اور برداشت کروں گی, میرے بچے کیسے ان پریشانیوں کا مقابلہ کرے. وہ کھڑی ہوتی ہے, ایسے کھڑی ہوتی ہے اور ایسے کام میں مصروف ہو جاتی ہے جیسے ان کے اوپر کوئی پریشانی آیا ہی نہیں, کوئی دقت آیا ہی نہیں, کس طرح کا ٹینشن آیا ہی نہیں. پھر پہلے جیسے گھر میں چہل پہل, چاروں طرف رونقیں بکھرنی شروع ہو جاتی ہیں, روشنیاں پھیلنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہے بھابھی جان جن کا نام رقیہ بھابھی ہے, اور یہ دیور ان ساری کہانیوں کو بتا رہا ہے کہ میری بھابھی جان کیسی ایک خوشنما اور خوبصورت ایک گلدستہ کی طرح ایک سبق ہے, کیسی ایک روشنی ہے جو دوسروں کو روشنی فراہم کرنے کے لیے کسی حد تک جا سکتی ہے. خود کو تو اندھیرے میں رکھ سکتی ہے لیکن دوسروں کو روشنی پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کر سکتی ہے. تو میرے ساتھیوں یہی تھا رقیہ بھابھی کی کہانی چیپٹر نمبر 2. پھر ہم اس کا جو آنسر کوشچن جو ہے اگلے ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا, نہیں تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی. پھر میں اگلے ویڈیو میں ملتا ہوں, چلتے ہیں, السلام علیکم. اگر آپ نے اس کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے, سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے پاس شیئر بھی کر دیجئے, اپنے محلے والوں کے پاس شیئر کر دیجئے جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں, جو بچے پڑھ رہے ہیں, تاکہ ان کو اردو پڑھنے میں کس طرح کی دقت پیش نہ آنے پائے. چلتے ہیں, السلام علیکم.